बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। और वहाँ इमामत कराई अंबिया अलैहिस्सलाम की, फिर वहां से आसमानों में गए और अल्लाह ताला से मुलाकात की। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का क्या मियार है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कैसे की जाती है। उसके मुंह में शराब टपकाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। खैरुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जुमे की नमाज में जो खुतबा इमाम देता है उसमें ये पढ़ता है, खैरुल बशर बादर अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे आला तरीन मकाम सिद्दीकियत है और वो अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। इनके अलावा और कोई सहाबी या कोई ऐसा शख्स आलम इंसानियत में नहीं गुजरा है जिसको ये मकाम हासिल रहा हो। दूसरी बात यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक साले फितरत पर पैदा हुए थे। उस जमाने में अरब कबाइल के जितने अफराद थे बुतों को पूजते थे, शराब पीते थे, लेकिन बचपन ही से हजरत अबू बकर सिद्दीक को रजी अल्लाह ताला अन्हु को शराब से भी नफरत थी और शिर्क बुत परस्ती से भी नफरत थी। उनके वालिद उनको एक मर्तबा ले गए और बुत के सामने सजदा करने के लिए कहा, तो उन्होंने बुत के सामने खड़े होकर कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ, और मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। और उसके बाद जाहिर है कि बुत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उसको आपने गिरा दिया बुत को। उनके वालिद अबू काहफा, जिन्होंने उनको जोरदार थप्पड़ लगाया और उनकी माँ के पास वापस लाए। उस जमाने में ये एक अजीब गरीब बात थी कि जैसे ही बच्चा पैदा होता उसके मुंह में शराब टपकाई जाती थी। ये वहाँ का कल्चर था इस्लाम से पहले। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक बचपन ही से साले फितरत पर पैदा हुए थे। दूसरी बात, इस्लाम लाने की मैं कहूँ तो इस्लाम के बेसत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी दोस्ती थी और बड़ी कुर्बत थी, और इस्लाम से पहले ही आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त की हैसियत से नहीं बल्कि अकीदतमंद की हैसियत से आपके साथ रहते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर में मेराज के लिए तशरीफ ले गए और मस्जिद अक्सा के बाद आप आसमानों में गए, सिदरतुल मुंतहा से आगे पहुंचे, और सुबह ही सुबह आपने ये लोगों को बताना शुरू किया कि मैं रात में मस्जिद अक्सा गया, अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत किया, और उसके बाद मुझे आसमानों पर ले जाया गया, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई और 5 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज हुई। तो सुबह सुबह जब लोगों को मालूम हुआ तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, हैरत कर रहे थे, और जो सहाबा कराम थे उनको कह रहे थे, देखो तुम्हारे साहब क्या कह रहे हैं। तो सहाबा कराम फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते और उनसे तस्दीक कराते कि वाकई आपने ऐसा कहा है। हजरत अबू बकर के पास भी एक साहब पहुंचे, कहने लगे कि मालूम हुआ तुम्हारे साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा और ऐसा और ऐसा कह रहे हैं कि रात में मस्जिद अक्सा पर गए और वहां इमामत कराई अंबिया अलैहिस्सलाम की, फिर वहां से आसमानों में गए और अल्लाह ताला से मुलाकात की। कहा कि तुमने खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुना है? उसने कहा हाँ हाँ। तो फिर मैं तस्दीक करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि वो वाकया सही। इसके बाद ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक के खिताब से नवाजा। वाहिद सहाबी थे, वाहिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे जिन्होंने बगैर तहकीक के सिर्फ इतनी बात पर कि अल्लाह के रसूल ने ये बात कही है और कहने वाले ने ये कहा कि मैंने खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुनी, तो आपने कहा कि तो फिर सच है, मैं गवाही देता हूँ कि आप गए और वो पूरी बात सच है, इसकी मैं गवाही देता हूँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये बहुत बड़ी बात थी। ये भी आपको मैं बताता हूँ चलूँ कि आप मालदार बहुत थे, कपड़ों के ताजिर थे, शाम से मिस्र से कपड़ा लाते थे और कारोबार करते थे, आसूदा हाल थे, और साले फितरत होने की वजह से इंसान अपने दोस्तों को भी ऐसे ही तलाश करता है। तो आपके दोस्तों में भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो,
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے جو صالح فطرت لوگ تھے، ان کی دعوت پر سب کے سب اسلام لے آئے۔ دوسری خوبی، سب سے بڑی خوبی آپ کی یہ تھی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ سب سے پہلے آدمی جو تھے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق، ایک تو حضرت خدیجہ، حضرت علی اور زید بن حارثہ جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان تینوں نے اسلام قبول کیا۔ چوتھے آپ کے گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے الگ ایک فرد جو تھے سب سے پہلے اسلام لایا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے پاس 40,000 درہم تھے، جس میں سے انہوں نے 6,000 درہم رکھ کر سارے پیسوں سے وہ غلام اور وہ لونڈیوں کو آزاد کرایا جن کو اسلام لانے کی وجہ سے بہت ظلم و ستم سہنا پڑ رہا تھا۔ حضرت بلال، عمار بن یاسر، صہیب رومی اور خباب بن عرت، ان سب کو آپ نے خرید کر آزاد کرایا۔ اور ان کے والد جو ضعیف تھے، انہوں نے کہا کہ کم سے کم نوجوان غلاموں کو تم آزاد کراتے تاکہ تمہارا ہاتھ بٹاتے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مظلوموں کو ظالموں کے ہاتھ سے چھڑانا چاہتا ہوں۔ اور یہ انہوں نے کوئی 44,000 درہم 34,000 درہم اس پر خرچ کیے۔ تو یہ ان کی خوبی تھی، اور سب سے بڑی اعزاز انہیں یہ حاصل ہوا کہ ہجرت کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جاتے اور اجازت طلب کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار روکتے کہ ابھی نہیں جاؤ، تم ابھی نہیں جاؤ۔ اور انہوں نے 2 اونٹنیاں خوب اچھی طرح سے کھلا پلا کر 3 مہینہ ان کی اونٹنیوں کو چرا کر تیار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو بلا کر یہ فرمایا کہ چلو اب میرے ساتھ تمہیں ہجرت کرو۔ دوسرا اعزاز آپ کا یہ ہوا کہ آپ یار غار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کر رہے تھے قریش، اور 200 سرخ اونٹ کا انعام تھا جو زندہ یا مردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا قریش کے سامنے۔ اور اس سے بچتے بچاتے آپ غار ثور میں پہنچے، اور وہاں اتنی عمودی وہ پہاڑی ہے اور اتنے پتھر ہیں وہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے رسول جو ہے ان کے پیر بھی زخمی ہو رہے تھے، اور آپ صدیق اکبر کے بھی پیر زخمی ہو رہے تھے۔ صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے کندھے پر سوار کرایا اور غار تک پہنچایا، اور غار کی صفائی کی، آپ کو باہر بٹھایا، جتنے سوراخ تھے اس میں کپڑے ٹھونسے، کپڑا ختم ہو گیا، پھر اندر آپ کو لایا، بچھایا، لٹایا، آپ کے زانو پر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زانو پر سر رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اور ایک سوراخ جو باقی بچا ہوا تھا اس پر اپنی ایڑی رکھ دی تاکہ کوئی موذی جانور نکلے تو اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کو سنیں، کئی بار بھی سنیں، تو اس میں آپ کے لیے بڑے سامان تزکیہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا کیا معیار ہے، اللہ کے رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک اللہ کے رسول کا مقام محبت کیا ہے۔ تو سانپ نے آپ کی ایڑیوں پر کئی مرتبہ ڈنک مارا لیکن ہٹایا نہیں، خون بہنے لگا، درد ہونے لگا، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپکتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور پوچھا کیا ہوا، تو بتایا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا اور وہ زخم اچھا ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ پھر جتنے بھی مشکل مراحل آئے اس میں اللہ سب سے بڑھ کر قربانی اور اثار کیا۔ جنگ تبوک کے وقت جو ہے اذن عام تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لا کر ڈال دے، جان اور مال دونوں لگا دے۔ یہ اسلام میں واحد واقعہ ہے جس میں یہ اپیل کی گئی کہ جان اور مال دونوں لگا دینا ہے۔ لوگوں نے لالا کر ڈھیر کر دیا مال۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر میں جھاڑو لگوا دی، برتن، چولہا، چکی، سل اور بٹا سب لا کر ڈال دیا، بدن کے کپڑے لا کر ڈال دیے، اور ایک پرانا کمبل جو ہے وہ لپیٹ کر، بٹن اس میں تو ہوتے نہیں، کانٹے سے اس کو
اپنے بدن پر لپیٹا اور آ کر بیٹھ گئے. اور دیکھیے کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا جو اسلام کے لیے یہ جذبہ رکھتا ہو اور یہ اثار رکھتا ہو. جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی، صحیح عادت بتا رہا ہوں. جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ ابو بکر ایسے کیوں بیٹھے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اے ابو بکر، یہ جبریل آئے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں تمہارا یہ حال کیوں ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے. پھر حضرت جبرائیل نے پھر دوسرا سوال کیا کہ یہ اس پر بھی اللہ سے راضی ہے، اس حال کو پہنچ کر بھی؟ تو اللہ کے رسول نے ان سے پھر پوچھا، ہے ابو بکر، جبرائیل مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس پر بھی تم اللہ سے راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام سے فرما دیجئے کہ میں اللہ سے راضی ہوں. تب جبرائیل نے جواباً یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، انہیں بتا دیجئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام ہے. یہ دنیا کا اعزاز ہے جو کسی انبیاء کے بعد کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں. اور یہ اعزاز اس نیک بندے کو جس نے ساری جھاڑو لگا دی اپنے گھر میں، کچھ فکر نہیں کہ اب کیا کھاؤں گا، کیا پہنوں گا، گھر میں کیسے ہوگا. اللہ پر توکل کی یہ اعلیٰ ترین مثال ہے. پھر آپ آگے بڑھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. سب مکمل ہو گیا تھا، جزیرۃ العرب میں اسلامی نظام قائم ہو گیا تھا، ہر جگہ امن و امان ہو گیا تھا. مسجد میں آپ نے خطبہ دیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ جملے ادا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتیں اس کو حاصل ہو جائے اور دنیا کی ہمیشہ کی زندگی اسے حاصل ہو جائے. یہ اپنے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا. یا پھر میری ملاقات کو پسند کر لے. تو بندے نے اپنے رفیق اعلیٰ کی ملاقات کو پسند کر لیا. صحابہ کرام میں کوئی نہیں تھا جس کو اس کے بٹوین دا لائن سمجھ میں آتا کہ منشا کیا ہے اللہ کے رسول کی اس بات کا. جیسے اللہ کے رسول نے یہ جملے ادا فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اور لوگوں نے حیرت سے پوچھا، ابو بکر رونے کا مقام ہے یہ، کیا بات ہے؟ کہا کہ اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے اٹھا لیے جائیں گے. پھر آپ خلیفہ ہوئے تو فہم دین آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، مختلف قبائل نے. اس وقت آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا. تمام صحابہ جزبز ہو گئے. حضرت عمر تک نے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کا قتال تم کیسے کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا، خطاب کے بیٹے تم تو بڑے سمجھدار تھے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا تو میں اکیلا اس کے خلاف جہاد کروں گا، آپ میرا ساتھ دو یا نہ دو. تو یہ فہم قرآن اور منشائے الہی کو سمجھنے کے یہ نگاہ جو تھی، بڑی غیر معمولی نگاہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اور یہ فہم قرآن یا قرآن میں بصیرت جو ہوتی ہے وہ ایثار سے ہوتی ہے. جو لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور ایسے مواقع پر اللہ کے لیے سب کچھ ترج دیتے ہیں، اور جیسے بھی حالات ہو اللہ پر یقین ان کا مضبوط ہوتا ہے، انہیں قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیتیں اپنے ہیرے جواہرات ان کی خدمت میں پیش کرتی ہے، اور پوری خلقت، پوری امت ان سے استفادہ کرتی ہے، ان سے فیض یاب ہوتی ہے. تو حضرت ابو بکر کا ذکر جو ہے وہ تو رات بھر واقعات بتاتا رہوں، دن بھر بھی بتاتا رہوں تو ختم نہیں ہوں گی. انہوں نے جو کچھ ملت کی کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ جو معاملات کیے، ان سے جو دین کو طاقت ملی، فیض حاصل ہوا، بہت لمبی داستان ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں
عمل کرنے کی توفیق حاصل۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔